राइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर टारगेट कस्टमर्स। जो प्रीवियस चैप्टर्स हम गो थ्रू करके आए हैं, अगर आपकी नॉलेज में हो और आपने उनका रिव्यू किया हो तो थोड़ा सा उसको भी हम वो कर लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से। दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग, कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। दैट why why marketing and what does marketing role play in a company and in a department. उसके बाद फिर मार्केटिंग और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की हम लोगों ने बात की थी कि हाउ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज defined and implemented. Then we talked about consumer behaviors, ठीक है। फिर सॉरी, इसके बाद हमने बात की थी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है। कि हाउ डज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स एंड हाउ डज इट हेल्प द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो विजन है, वो जो मिशन है, उन सबको अचीव करने में हाउ डज द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प। देन वी गॉन थ्रू द कंज्यूमर साइड, कंज्यूमर और द कस्टमर साइड। उसमें पहले हम लोगों ने बात की थी कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इन आवर लास्ट क्लास के जो बिजनेस मार्केट्स हैं, यानी कि B2B की हमने बात की थी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस एज ए कस्टमर, तो उनको किस तरह डील किया जाता है एंड हाउ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज डिजाइंड, how they are studied, and how the marketing strategy is designed and implemented, keeping in view a huge business as a customer. Today's chapter is customer-driven marketing strategy, ठीक है जी, creating value for target customer, ठीक है जी। What is the ultimate goal of all these efforts of marketing and all this? That is to deliver a value to the customer. And probably that is the main difference between a brand and a product, ठीक है। प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर खरीद के जो है वो घर चला जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर कोई कस्टमर कोई ब्रांड परचेज करता है तो इट मीन्स कि उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू उसको डिलीवर हो रही होती है, और अगर नहीं हो रही होती तो दैट इज़ अ बिग फ्लॉ इन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है जी। क्योंकि ब्रांड कंटेन्स सम प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, along with the value। अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही इन कंपैरिजन टू द competitors, so then it's just another product, it is not a brand, ठीक है जी। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट कि वैल्यू किस तरह क्रिएट की जाए या किस तरह क्रिएट की जाती है फॉर टारगेट कस्टमर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि टारगेट कस्टमर क्या है एंड हाउ टू गो एंड हाउ टू आउटरीच दैट कस्टमर। एक एग्जांपल यहाँ पे इस बुक में दी गई, दैट इज एयर एशिया हैज डेवलप्ड अ कंपेटिटिव एडवांटेज बाय टारगेटिंग प्राइस कॉन्शियस शॉर्ट हॉल travelers who don't mind and no frill who don't mind a no frill service if it means lower fares, ठीक है जी। एक केस स्टडी उन्होंने डिस्कस किया है, एक फ्लाइंग कंपनी है, एक जो है एयर एशिया के नाम से, ठीक है। अब एयर एशिया ने जो टारगेट किया है जिस कस्टमर को, जिस क्लास को, वो क्लास है जो कि हाई टिकट्स या हाई प्राइस टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते और लो फेयर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली ये भी एक क्लास है, एक क्लाइंटल है, एक कस्टमर है, तो उसको भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो डिलीवर करनी ही है। तो एयर एशिया ने बेसिकली इस क्लास को टारगेट किया है। वन एग्जांपल आई रिमेंबर वेरी वेल, एन इंडियन एग्जांपल दैट वाज किंगफिशर। आजकल शायद वो एयरलाइन जो है एग्जिस्ट नहीं करती, बैंकरप्ट हो गई है या ख़त्म हो गया, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन उस किंगफिशर है, इस तरह की एक दो तीन और
اپنا مجھے یاد پڑتا ہے جیٹ ایئر ویز یا ایئر جیٹ اس طرح کچھ نام ہے, کوئی پرائیویٹ ایئر لائن تھی. تو آئی ریمبر کہ جو ان کے چیف تھے ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے, انہوں نے بھی اسی طرح لوور مڈل اور مڈل کلاس کو ٹارگٹ کیا تھا ایز اے فار دیئر کلائنٹل فار دیئر کسٹمر. اکارڈنگ ٹو ہم کہ ان کی جو ایک ایوریج فلائٹ ہوتی ہے جس میں 300 یا 200 بندہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں اکارڈنگ ٹو ہم کہ 30 to 40% وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ شوز ٹو تھنگس, ایک یہ کہ ہر بار وہ نیا کسٹمر کتنا ایڈ کر رہے ہیں, اور سیکنڈ یہ کہ ان کے فیئرس اتنے لو ہیں, اتنے چیپ ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو کہ ٹرین سے ٹریول کرے یا کسی اور موڈ سے ٹریول کرے تو اس کی بجائے وہ جہاز سے ٹریول کرنا بھی افورڈ کر سکتا ہے, اور وہ کرتا ہے, اور وہ جیٹ ایئر ویز کو, اس ایئر لائن کو پریفر کرتا ہے. تو دس از دا ریزن کہ 40-50% جو ان کی جو ٹریولرس ہیں وہ تو وہی ہوتے ہیں جو کہ بار بار ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اور 30-40% وہ جو کہ فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے ہیں. تو اٹس اے بگ نمبر. سو دیٹ شوز کہ انہوں نے کس کلاس کو ٹارگٹ کیا. اور آبجیکٹو نمبر 1 is to define the major steps in designing a customer-driven marketing strategy, marketing segmentation, marketing targeting the customer, targeting differentiation, and positioning. So once the positioning is done, the end result is the marketing strategy. تو یہ مختلف steps ہیں جن سے آج ہم انشاءاللہ go through کریں گے. ٹھیک ہے جی. So first of all, customer driven marketing strategy. So the terminology itself explains کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. We are talking about some strategy. ٹھیک ہے جی. strategy کیا ہے؟ It's a plan. ٹھیک ہے. It's a plan to win the customer, to deliver some value. پھر کس پلان کی بات ہو رہی ہے؟ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی. ٹھیک ہے. اٹس اے مارکیٹنگ پلان. ٹھیک ہے جی. کسٹمر کو کس طرح ریچ کرنا ہے, کسٹمر کو ویلیو کس طرح ڈیلیور کرنی ہے. اینڈ دین واٹ کائنڈ آف مارکیٹنگ اسٹریٹجی اٹ از کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسٹمر کی نیڈ کیا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہو از اور کسٹمر. یہ کسٹمر کو سلیکٹ کس طرح, کس بیس پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں آپ, یا چاہے کوئی سروس آپ مارکیٹ کر رہے ہیں, واٹ ایور, کسٹمر سلیکشن از not important, it is critical. Clear? جی, audio is visible to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Exactly. Okay. Okay. Right, ji. So in this diagram, we can see the core, the center of any marketing strategy is to create value for target customer. ٹھیک ہے. اس کو ہم نیکسٹ ڈائیگرام میں بھی ڈسکس کریں گے, نیکسٹ سلائڈ پہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کو یہاں پہ اس کو اس طرح شو کیا گیا ہے کہ بالکل سینٹر میں کون ہے جی, یعنی کہ مین آبجیکٹو از ٹو کریٹ ویلیو فار ٹارگیٹ کسٹمر. سو فرسٹ آف آل ٹو سلیکٹ کسٹمر ٹو سرو. ٹھیک ہے. سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ, ڈفرینسیشن اینڈ پوزیشننگ, یہ وہی 4 اسٹیپس ہیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا, اور آگے ہم انہیں کو گو تھرو کریں گے. سیگمنٹیشن. ٹھیک ہے. اگر اس کی نیکسٹ سلائڈ ایک دفعہ میں آپ کو دکھا کے دوبارہ ہم اس پہ واپس آ جائیں تو آئی تھنک زیادہ بہتر رہے گا. سیگمنٹیشن میکس دا بیس فار ایوری مارکیٹنگ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے جی. یہ اسٹیپس بھی ہیں, اور اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, یعنی کہ بالکل سینٹر میں بھی جو ہے دیٹ از دا کسٹمر. اگر ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کریں اس سلائڈ کی ہیلپ سے تو آئی تھنک زیادہ کنوینٹ رہے گا. وہ چیز جو کہ بیس بناتی ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی, دیٹ از سیگمنٹیشن. ٹھیک ہے. سیگمنٹیشن سمپلی مینس ٹکڑے کرنا, سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کرنا. ٹھیک ہے. سیگمنٹ میں کیوں ڈیوائڈ کرنا؟ سیگمنٹ میں اس لیے ڈیوائڈ کرنا کہ لیٹ سپوز آپ کی کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے یا سروس ہے. ٹھیک ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو, جو آپ کی ڈیزائرڈ کسٹمر ہے یا کلائنٹل ہے, آپ اس کو ڈیفائن کریں اور اس تک پہنچیں. کیپ ان ویو
کہ اگر آپ کی کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے, کوئی ٹوتھ پیسٹ ہے, کوئی شیمپو ہے, کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے, تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ورلڈ کی جو پاپولیشن ہے دیٹ از 7.5 بلین اور مور, تو ساری ورلڈ ہی آپ کی پاپولیشن ہو, آپ کی کسٹمر ہو. ٹھیک ہے, آپ کو سلیکٹ کرنا ہے, آپ کو سلیکٹ کرنا ہے ملٹیپل کرائٹیریا اور ملٹیپل بیسز پہ. وہ کیا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تو ویری فرسٹ اسٹیپ, the base, the foundation is identify basis for segmenting the market. کیا بیسز ہیں جس کی بیس پہ ہم سیگمنٹیشن کریں گے, وہ آگے نیکسٹ سلائڈ میں ہم انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اسی ایک اوپر اسٹیپ اور جاتے ہیں, ڈیولپ پروفائلز فار ریزلٹنگ سیگمنٹس. ٹھیک ہے جی, کہ جو بھی ٹارگٹ کسٹمر ہمارا ہے اس کی ایج کیا ہے, اس کا جینڈر کیا ہے, اس کا انکم سورس کیا ہوگا, اس کی پر منتھ اینول کس سوشل اسٹریٹا میں فال کرتا ہے. تو دیز آر آل دا تھنگز جو کہ ہم نے پروفائل ڈیولپ کرنا ہے. دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹارگیٹ مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, مارکیٹ ٹارگیٹنگ. ٹھیک ہے, سلیکٹ ٹارگیٹ سیگمنٹس. ایک دفعہ ہم نے ڈیفائن کر لیا, اب اس کو ہم نے ٹارگیٹ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپ میجرس آف سیگمنٹ اٹریکٹیونیس. ٹھیک ہے, ان کو اپروچ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دا ٹاپ از ٹو ڈیولپ مارکیٹنگ مکس فار ایچ ٹارگیٹ سیگمنٹ. ٹھیک ہے, اگر ایک ہی پروڈکٹ ہے یا ایک سے زیادہ پروڈکٹس ہیں, پورٹ فولیو ہے, سو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ پاسبل کہ جو ہے ایک ہی پروڈکٹ, ایک ہی سیگمنٹ میں دو پروڈکٹس ایک کمپنی لے کے جائے. ٹھیک ہے, تو پھر تو اپنی کمپنی کی اپنی پروڈکٹس ہی جو ہیں وہ کینیبلائز ہو جائیں گی, اور کسٹمر بھی کنفیوز ہو جائے گا کہ وہ پروڈکٹ اے پرچیز کرے یا پروڈکٹ بی پرچیز کرے, جو کہ ایک ہی کمپنی انٹروڈیوس کرا رہی ہے. تو نارملی اٹ ڈزنٹ ہیپن. ٹھیک ہے, بڑا کم اس طرح ہوتا ہے, کچھ اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں لیکن فی الحال اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ کسی ایک ہی سیگمنٹ میں یا ایک ہی ٹارگیٹ آڈینس کو دو مختلف برانڈس انٹروڈیوس کروائے جائیں. بہرحال the last step is positioning, کہ کسٹمر کے مائنڈ میں پوزیشن کیا کروانا ہے اپنے برانڈ کو, اپنی پروڈکٹ کو. ٹھیک ہے, اب ایک سلائڈ پیچھے واپس آ جاتے ہیں, یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. یہ وہی سلائڈ ہے, اس کی ریپیٹیشن ہے لیکن تھوڑی سی پکچر ڈفرینٹ ہے. پکچر سے ڈفرینٹ ہے کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سیگمنٹیشن ڈیوائڈ ٹوٹل مارکیٹ انٹو اسمالر سیگمنٹس. وہی بات ہے جو ہم نے نیکسٹ سلائڈ میں ڈسکس کیا, اس کو یہ ڈفرینٹ انداز میں بتا رہے ہیں یہاں پہ. اسمالر سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یو گیٹ ٹو نو کہ وچ سیگمنٹ از 100% اپروپریٹ فار یور پروڈکٹ, یور برانڈ. ٹھیک ہے, دین ٹارگیٹنگ, سلیکٹ دا سیگمنٹ اور سیگمنٹس ٹو انٹر. ٹھیک ہے جی, کہ ان سیگمنٹس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے, ان سیگمنٹس کو ہم نے انٹر کرنا ہے. سمپل اگزامپل آپ کو دوں گا. مثال کے طور پر مارکیٹ میں مختلف فارماسیوٹیکل یا میڈیسن کے برانڈز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹی وی پہ ان کے کمرشل بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی ایک پروڈکٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہر انڈیکیشن میں کام نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, وہ کسی ایک خاص سیگمنٹ میں کام کرے گی, کسی خاص بیماری میں, کسی خاص ڈیزیز میں کام کرے گی. ٹھیک ہے, سیم گوز فار فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈس. ٹھیک ہے, اگر ٹوتھ پیسٹ ہے تو اس کا اپنا ایک فنکشن ہے, اس کا اپنے یوزرز ہیں. ٹھیک ہے, اور اگین اٹ ہیپنز ان بوتھ دا کیسز, کہ جتنے بھی اسٹیپس ہیں, یہ چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ جتنے اسٹیپس فالو کیے جاتے ہیں یہ دونوں کیسز میں فالو ہوں گے, ویدر یو آر لانچنگ اے نیو برانڈ, ٹھیک ہے, اور یو آر میکنگ اے مارکیٹنگ پلان اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی فار این ایگزسٹنگ برانڈ. ٹھیک ہے, ان بوتھ دا کیسز ان سارے اسٹیپس کو آپ کو گو تھرو کرنا ہوگا. رائٹ جی, دا نیکسٹ از پوزیشننگ. پوزیشننگ the market offering in the mind of target customer. ٹھیک ہے, پوزیشننگ کو میں بڑا سمپلی ڈیفائن کر دوں. what does positioning mean? Positioning is the position your brand, your service, your company occupies in the mind of customer.
ٹھیک ہے. آپ اپنی لائف میں مختلف برانڈز یوز کرتے آئے ہوں گے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ایچ برانڈ ہیز اسپیسیفک پوزیشن. ٹھیک ہے. برانڈ اے، برانڈ بی، برانڈ سی. سم ٹائمز مختلف برانڈز کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ سم ٹائمز دیر کمز سچویشن کہ جب آپ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہوتی یا ایک ہی آپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں جو انرجی سیکٹر میں آپ کو پاور یا الیکٹریسٹی پرووائڈ جو کمپنی کرتی ہے اس کا نام ہے، اس ادارے کا نام ہے واپڈا، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آج کل چونکہ سردی بھی ہے اور جو آپ کو نیچرل گیس جو ادارہ سپلائی کر رہا ہے دیٹ از سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ. اب اس میں آپ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہے. آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ جو آپ نے گھر میں ان کا جو گیس آپ یوز کر رہے ہیں یا وہ کریں یا پھر آپ بازار سے سلنڈر لے کے آئیں. ٹھیک ہے. سو the options are very limited or almost no other option. But when there are so many options, each brand has its own position in your mind. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اف یو یوز اے سرٹن شیمپو، ٹھیک ہے، تو آپ موسٹ آف دا ٹائم آپ وہی شیمپو یوز کرتے ہوں گے. آپ برانڈ چینج یا سوئچ بڑی مشکل سے، یا کوئی بہت اسٹرانگ کریکٹرسٹک ہو کسی نئے برانڈ کی تو آپ وہ برانڈ چینج کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دا الٹیمیٹ ریزلٹ آف آل دس ایکسرسائز از ٹو ڈیلیور اے ویلیو پروپوزیشن ٹو دا کسٹمر. ٹھیک ہے. اور اس تمام ایکسرسائز کے بعد اگر آپ کوئی ڈفرینسیشن کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ڈفرینشیٹ دا مارکیٹ آفرنگ ٹو کریٹ سپیریئر کسٹمر ویلیو. ٹھیک ہے. سو یو کین ٹارگیٹ یور کسٹمر، یور ٹارگیٹ یور آڈینس ویری سکسیزفلی اینڈ دا ریزلٹ از ٹو کریٹ ویلیو فار ٹارگیٹ کسٹمر. تو اس ڈائیگرام کو آپ اس طرح سمجھ لیں یا اسٹیپ وائز اس پوزیشن میں سمجھ لیں. دا ریزلٹ از ٹو ڈیلیور ویلیو ٹو دا کسٹمر. ویلیو تھرو یور برانڈ اور ویلیو تھرو یور سروس، وٹ ایور. کلیئر. ناؤ ول یو گو تھرو کہ سیگمنٹیشن کس طرح کی جاتی ہے، واٹ ڈز سیگمنٹیشن مینس. ٹھیک ہے. واٹ آر دا بیسز، میجر بیسز آف سیگمنٹیشن in two different markets: consumer markets or business markets. Consumer markets اور business markets میں differentiate میں ایک دفعہ پھر کر دوں. consumers are simply consumers، ٹھیک ہے، جو کہ ڈیلی بیسس پہ کنزیوم کرتے ہیں. فار ایگزامپل every individual is a consumer. ٹھیک ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کنزیوم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بریڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بریڈ کا بھی کوئی برانڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چائے وغیرہ یا دودھ جو پیتے ہیں، اگر دودھ کا کوئی برانڈ یوز کرتے ہیں، نہیں کرتے تو پھر اوپن مارکیٹ سے لیتے ہیں. اینڈ دین وی یوز اور کلوتھس. ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ تھرو آؤٹ دا ڈے اگر ہم نے شیو کرنی ہے تو شیونگ میں بھی ڈیفینیٹلی جیل ہے یا کریم ہے کوئی اسپیسیفک برانڈ ہوگا. ریزر ہے تو کوئی اسپیسیفک برانڈ ہوگا. اس کے بعد آفٹر شیو ہے تو کوئی اسپیسیفک برانڈ ہوگا. سو وی آر کنزیومرس. ٹھیک ہے جی. in comparison to consumer market there is a business market. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈیفائن کیا تھا کہ جو بھی کسٹمرز ہیں یا جو بھی کنزیومرز ہیں جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں، تو جو ان کی مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں، ٹھیک ہے، they are at the same time not only the seller but they are buyer as well. Remember for always، ہمیشہ کے لیے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ مارکیٹنگ میں یا اس دنیا میں ہر آدمی سیلر بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم از اے بائر ایز ویل. ٹھیک ہے. آپ کچھ نہ کچھ سیل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بائی کر رہے ہوتے ہیں. سیم گوز فار دا مینوفیکچر آف کنزیومر گڈس، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس. چاہے وہ بسکٹس بنانے والی کمپنی ہے، چاہے وہ کوئی کوک یا پیپسی ہے، یا چاہے کوئی بھی بڑی کمپنی ہے، اس کو اپنی سروسز کو کنزیومر تک پہنچانے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو فنش فارم تک پہنچانے کے لیے دیٹ ڈیفینیٹلی نیڈس پروسیس، دیٹ ڈیفینیٹلی نیڈس را مٹیریل. ٹھیک ہے. اور دیٹ ڈیفینیٹلی نیڈس آل دا انڈیویجولس ایکسپرٹیز. ٹھیک ہے.
تو وہ جہاں سے بھی یہ را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں یا ایکوائر کریں گے, ٹھیک ہے, سو دے ول بی دا کسٹمر آف دیٹ اسپیسیفک کمپنی. ان کمپیریزن ٹو کنزیومر مارکیٹ, اس مارکیٹ میں یعنی بزنس مارکیٹ میں بزنسز, بگ آرگنائزیشنز, بگ کمپنیز آر دا ٹارگیٹس, دے آر دا کسٹمرس, دے آر دا کنزیومرس جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جسے ہم عام الفاظ میں B2B کہتے ہیں, بزنس ٹو بزنس. ٹھیک ہے جی, رائٹ. So now we will go through what are the Sorry, sir, for interruption. जी जी please. Can you give us one more example for B2B business? Yeah, sure. There are so many examples of B2B, like if a medicine company or pharmaceutical company who makes or who manufactures pharmaceutical or medicinal products. So that company definitely needs what? That company needs the raw material, the active pharmaceutical ingredients, and all the things that are used in manufacturing that product, like packaging, like aluminum foil, like so many, the whole equipment. Clear? So یہ تمام چیزیں جو کہ ون ٹائم بھی پرچیز ہوئی ہیں اور پلس ریگولر بیسس پہ جو پرچیز ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کمپنی کہیں نہ کہیں سے پرچیز کر رہی ہوتی ہے اور کرے گی. وہ خود اس کو مینوفیکچر نہیں کرے گی. خود مینوفیکچر سے مراد یہ کہ را مٹیریل جو ہے وہ خود مینوفیکچر نہیں کرے گی, اس کو را مٹیریل کہیں نہ کہیں سے پرچیز کرنا ہے. اس کو جو شپنگ کارٹنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے پرچیز کرنے ہیں. اس کو جو پیکیجنگ مٹیریل ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پرچیز کرنا ہے, کہیں نہ کہیں سے پرنٹ کروانا ہے. سو ایٹ دا سیم ٹائم وہ کمپنی جو کہ مینوفیکچر کر رہی ہے فارماسیوٹیکل پروڈکٹس, وہ کسی اور کمپنی کی کسٹمر ہے, کلائنٹیل ہے, کوئی ایک سیکنڈ یا تھرڈ بزنس جو کہ یہ تمام چیزیں. اور اب اگین یہ چیز مائنڈ میں رکھیں, کوئی ایک وینڈر یا کوئی ایک کمپنی نہیں ہوگی جو کہ ان تمام کو یہ تمام چیزیں, یہ تمام انگریڈینٹس اس کمپنی کو پرووائڈ کروں گے. ڈفرینٹ وینڈرس, ڈفرینٹ کمپنیز آر آفرنگ ڈفرینٹ پروڈکٹس, ڈفرینٹ تھنگس, جو کہ الٹیمیٹلی آ کے اس کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کی مینوفیکچرنگ پروسیس میں. یہ ایک ایگزامپل ہے. اندر ایگزامپل, لائک اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انٹل ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انٹل کے جو پروسیسرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ تقریباً ہر لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں دے آر یوزڈ. کمپٹیشن بھی ہے لیکن وہ یوز ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ میں اس سے پہلے بھی یوز ہوتے تھے, لیکن انٹل نے یہ دیکھا کہ ہمارے پروسیسرز تو استعمال ہو رہے ہیں لیکن جو اینڈ یوزر ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس لیپ ٹاپ میں یا اس ٹیبلٹ میں یا اس کمپیوٹر میں ہمارا پروسیسر لگا ہوا ہے, جس کی بیس پہ یہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ جو بھی کمپنی بنا رہی ہے, چاہے وہ ڈیل بنا رہی ہے, چاہے وہ ایچ پی بنا رہی ہے, یا چاہے وہ آئی بی ایم بنا رہی ہے, یا چاہے وہ کوئی بھی کمپنی بنا رہی ہے, وہ کمپنی اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ بڑا اچھی طرح پرفارم کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر جو مین چیز ہے پروسیسر وہ تو انٹل کا لگا ہوا ہے. تو دے چینج دیئر نیم. اب آپ ہر پروڈکٹ کے اوپر دیکھیں گے تو انہوں نے انٹل نہیں لکھا ہوگا, انٹل انسائڈ, انہوں نے اپنا نام ہی بدل دیا, انٹل سے انٹل انسائڈ کر دیا, یعنی کہ اس میں انٹل لگا ہوا ہے. انسائڈ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کھول کے کسٹمر دیکھے کہ جی اس میں کون سا, لیکن اٹ مینس کہ دس پروڈکٹ از equipped with انٹل, ٹھیک ہے. اب جو بھی کمپنی ہے, فار ایگزامپل ڈیل ہے, ٹھیک ہے, سو ڈیل از دا کسٹمر آف انٹل. انٹل مینوفیکچر کر رہی ہے پروسیسرز اور ڈیلیور کر رہی ہے ڈیل کو. ڈیل جو ہے وہ پروسیسر پرچیز کر رہی ہے انٹل سے اور باقی انگریڈینٹس کسی اور مختلف کمپنیوں سے, ٹھیک ہے. ناؤ ڈیل از اے کسٹمر آف انٹل, and at the same time Dell is selling
لیپ ٹاپس اور مختلف products to the consumer market. So the relation between Dell and Intel is B2B, business to business. So this is business market. یعنی Intel کے لیے Dell ایک کسٹمر ہے. اس کے علاوہ بھی کتنی کمپنیز ہوں گی جو کہ انٹیل کی کسٹمر ہوں گی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انٹیل بھی جو بھی پروسیسز بنا رہی ہوگی وہ خود سے تو نہیں کری ہوگی, اس کو بنانے کے لیے بھی را مٹیریل جو چاہیے ہوگا, یا اس کو جو ایکسپرٹیز یا اس کو جو بھی پروسیس وہ اکمپلش کرنے میں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ کسی نہ کسی کمپنی سے لے رہی ہوگی. تو انٹیل بھی کسی نہ کسی کمپنی کی کسٹمر ہوگی. Is it clear? Yes, sir. Thank you so much. Yeah. Right جی. Let's move ahead. Segmentation کی ہم بات کرتے ہیں تو segmentation simply means segmentation requires dividing a market into smaller segments with distinct needs, characteristics or behaviors that might require separate marketing strategies or mixes. ٹھیک ہے جی. سیگمنٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ کس بیس پہ ہوتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس ریکوائرمنٹ اس لیے ہے کہ اٹ ڈیوائڈس مارکیٹ انٹو اسمالر سیگمنٹس, جس سے ہم نے پہلے بات کی, ود ڈسٹنکٹ نیڈس, کیونکہ ہر سیگمنٹ کی اپنی نیڈس ہوں گی, اپنی وانٹس ہوں گی, اپنی ڈیزائرس ہوں گی, کریکٹرسٹکس ہوں گی ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, اور ان کے بیہیویئرس ڈفرینٹ ہوں گے, that might require separate marketing strategies or mixes. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ دو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں اور تو ان میں سملیرٹیز ہوں, ان میں چینجز ڈیفینیٹلی ہوں گی, ہر سیگمنٹ کی اپنی. اور اٹ ڈپینڈس کہ آپ سیگمنٹ کسے کہتے ہیں, آپ سیگمنٹ بناتے کس بیس پہ ہیں, اینڈ واٹ ڈز آپ کا جو سیگمنٹیشن پروسیس ہے وہ کس بیس پہ ہے. تو اس کی بیسس کیا ہے وہ ہم نیکسٹ اس میں سلائڈ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. سیگمنٹنگ کنزیومر مارکیٹس ہم گو تھرو کریں گے جی, کہ کنزیومر مارکیٹ جیسے ہم نے بات کی. دین سیگمنٹنگ بزنس مارکیٹس, ٹھیک ہے, دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں میں کس طرح دونوں کی سیگمنٹیشن کی جاتی ہے. سیگمنٹنگ انٹرنیشنل مارکیٹس, ٹھیک ہے, کیونکہ اب وہ سچویشن رہی نہیں اسپیشلی کووڈ کے بعد, ٹھیک ہے, کسی ایک کنٹری تک یا کسی ایک شہر تک کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی بندہ اپنی سروسز آفر کرے یا کنفائن رہنا چاہے. Now international market is the customer and requirements for effective segmentation. How does a successful segmentation can be done? What are the specific requirements? First of all, we will go through the segmentation of consumer markets. Day to day جو چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں, لیٹ سپوز کوئی ڈرل مشین ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی شربت ہے, یا گرمی ہے, اب آگے رمضان آنے والا ہے تو مختلف برانڈز اویلیبل ہوں گے شربت کے, مختلف چیزوں کے, ٹھیک ہے. تو ان ٹارگیٹ آڈینس کی سیگمنٹیشن کس بیس پہ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو بیسز آر جیوگرافک سیگمنٹیشن, ٹھیک ہے, از دا پروڈکٹ فار سم اسپیسیفک city, some specific region, some specific country, ٹھیک ہے. These are all the questions جن کو کہ ٹارگیٹنگ سے پہلے, ٹھیک ہے, سیگمنٹیشن سے پہلے یا اس سیگمنٹیشن کی ایکسرسائز کے بعد اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. انفیکٹ سیگمنٹیشن میں ہی یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کس جیوگرافک ایریا کے لیے ہے. لیٹ سپوز کہ ایک رنگ گورا کرنے والی کریم ہے, وائٹننگ کریم ہے, ٹھیک ہے. اب یہ رنگ گورا کرنے والی کریم, ٹھیک ہے, اس کا ٹارگیٹ جیوگرافک سیگمنٹ یا ٹارگیٹ کنٹری یا ریجن کون سا ہوگا, ٹھیک ہے. کیا وہ ایریا وہ جیوگرافیکل ایریا ہوگا جہاں پہ کہ لوگوں کے رنگ آلریڈی گورے ہیں, یا وہ ایریا ہوگا جہاں پہ کہ لوگوں کے رنگ تھوڑے ڈارک ہیں یا کالے ہیں, and who want to have fair complexion. Certainly
डेफिनेटली वो एरिया जहाँ पे लोगों के रंग थोड़े डार्क हैं, वो चाहते हैं कि उनका रंग थोड़ा गोरा हो जाए, दैट इज सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में रंग गोरा करने वाली क्रीमें या ये इस तरह की फेयरनेस क्रीमें जितनी बिकती हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड में शायद कहीं बिकती। अब ये जो प्रोडक्ट है, रंग गोरा करने वाली क्रीम, ये कभी भी इसका टारगेट ऑडियंस या सेगमेंट आपका जियोग्राफिकली वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका या कनाडा नहीं होगा। अगर होगा भी तो बड़ा लिमिटेड कस्टमर आपको वहाँ पे होगा, क्योंकि द रीज़न इज कि लोगों के कंप्लेक्शन, चाहे मेल है फीमेल, ऑलरेडी दे आर हैविंग वेरी फेयर कंप्लेक्शन। ऑलरेडी फेयर कंप्लेक्शन को उसको आप क्या जाके सेल करेंगे? सो द टारगेट ऑडियंस इज इंडो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और मे बी सम अफ्रीकन कंट्रीज और मिड ईस्ट, जहाँ पे लोगों के कॉम्प्लेक्शन जो है इतने फेयर नहीं है, एंड हु वांट, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, लाइक देयर एज, ठीक है, किस एज ग्रुप से हैं, ठीक है, लोग, उनका जेंडर, किस जेंडर से हैं, ठीक है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, डिफरेंट people and belonging to different cultures, having different psychological orientations, ठीक है, and behavioral segmentation, ये दोनों चीज़ें थोड़ा ओवरलैप करती हैं, तो इसको हम राइट जी, वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, इससे पहले मैंने बात की, डिवाइड द मार्केट इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट्स सच एज नेशंस, रीजन, स्टेट्स, कंट्रीज, सिटीज और इवन नेबरहुड्स। तो अगर आपको याद हो या आपने वो स्लाइड्स गो थ्रू की हो हमारी कंज्यूमर बिहेवियर वाली स्लाइड्स, उसमें बड़ा डिटेल में उसमें मेंशन होगा कि कल्चर कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द रीज़न इज़ कि ये तमाम जितनी भी आप बात कर रहे हैं, ये नेशंस, ये रीजन्स, कंट्रीज़ की, तो ये जो बेसिस है दैट इज़ कल्चर ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री। ठीक है जी, लाइक अरेबियन countries they have different culture, पाकिस्तान और इंडिया they have different culture, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, कनाडा, डेवलप्ड वर्ल्ड, they have their different cultures, their cultural norms are different, हमारी cultural norms different, ठीक है जी। और now segmentation again, कि अगर if you are going to launch a global product, then definitely you need to understand the culture of different regions, different nations, ठीक है, उसकी बेस पे आप segmentation करेंगे, then you have to mold, you have to change your strategy according to that culture, according to that country, that city specifically, ठीक है, but that depends upon what kind of product you are going to launch or what kind of product you have already in your bucket. The next is demographic, जैसा मैंने पहले बात की, divides the market into segments based on variables such as age, life cycle stage, life cycle stage, gender, income, occupation, education, religion, ethnicity and generation, ठीक है, ये तमाम जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा भी वेरिएबल्स होंगे जिनको के एड्रेस किया जाएगा while going through the segmentation process, ठीक है, एज, जो टारगेट प्रोडक्ट है, जो टारगेट सेगमेंट है, वो किस एज ग्रुप का है। लेट्स सपोज a new brand is launched or in pipeline, for example TikTok एक नया ब्रांड है, ठीक है,
जिस टाइम लॉन्च नहीं हुआ था। लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हम बात करते हैं कि एक नया टिकटॉक की तरह का एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है मार्केट में, डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। किस एज ग्रुप को टारगेट करेगा, ठीक है। उसके लिए वो स्टडी करेंगे, ग्लोबल ब्रांड है, ठीक है। इसके लिए वो स्टडी करेंगे कि किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ये ऐप या इस तरह की मिलती जुलती ऐप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जहाँ तक देखा गया है, टीनेजर्स, ठीक है, या यंगस्टर्स, दे यूजुअली यूज़, ठीक है, ऑन अ ग्लोबल लेवल। सिर्फ एक ही कंट्री की या एक ही मुल्क की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल लेवल पे टीनेजर्स या जो है अपना ये यंगस्टर्स हैं, ठीक है। एज ब्रैकेट अगर हम देखें तो फ्राम इवन कि 10 साल का बच्चा है तो वो भी टिकटॉक या इस तरह की ऐप्स यूज़ कर रहा होता है, और एक 20 25 30 साल का यंग मैन जो है वो भी यूज़ कर रहा होता है। इससे ज़्यादा भी एज के लोग यूज़ करते हुए देखे गए हैं, लेकिन उनका रेशो कम है, ठीक है। द नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल स्टेज, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं या आप सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे है, ठीक है। क्या वो टीन एज में है, 13 to 19 है, यंग है, ठीक है, फ्रॉम 20 टू लेकर 30 35 इस एज ब्रैकेट में है, या मिडिल एज में है, ठीक है, 40 प्लस है, या ओल्ड एज में है, 50 60 प्लस में है, किस एज में है। एंड देन अगेन उससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी साथ साथ पैरेलल चलेंगी, ठीक है। कि अगर इस एज ग्रुप का वो बंदा या वो फीमेल है तो उसका इनकम रिसोर्स क्या होगा, इस एज ग्रुप में उसका लाइफस्टाइल क्या होता है, ठीक है। इस एज ग्रुप में उसकी इनकम रिसोर्स नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग की उस सोसाइटी में क्या होती है, ठीक है। देन जेंडर, मेल फीमेल, या जिस तरह ट्रांसजेंडर्स भी बड़े वो हो रहे हैं, ठीक है। वन एग्जांपल इसके, आज से पहले ट्रांसजेंडर्स की इतनी वो नहीं होती थी, अ, इतनी रिकग्निशन नहीं थी, लेकिन अगले दिन खबर आई कि पाकिस्तान में देयर वाज अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिसने कि मेडिकल ग्रेजुएशन कर ली। नाउ वी हैव अ मेडिकल ग्रेजुएट हु इज ट्रांसजेंडर, ठीक है। पेशावर में जो बड़ी फेमस बस सर्विस स्टार्ट हुई है, बीआरटी, तो उसमें ख़वातीन के से थोड़ा और का सेगमेंट, ख़वातीन का पोर्शन आगे और पीछे जो है जेंट्स का पोर्शन है, तो दरम्यान में एक दो चार सीटें दे आर स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। इनकम इनकम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड परहैप्स वन ऑफ द मेजर डिसीजन फैक्टर, ठीक है, कि इनकम कितनी है। अब पर डे पर मंथ इनकम varies a lot, even within a society, even within a country, ठीक है। कैसे, ठीक है, एक ही शहर में एक बंदे की इनकम जो है वो लेस देन लाइक 5 4 या $10 पर डे मैक्सिमम होगी, जबकि दूसरा एक बंदा जो कि बिजनेसमैन होगा उसकी होगी लाइक $500 $600 इस तरह। जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे पर डे या पर मंथ इनकम जो है दैट इज टोटली डिफरेंट। इट डिसाइड्स द परचेज पावर कितनी है उस बंदे की या बंदी की, कि ये प्रोडक्ट वो परचेज कर भी सकता है या नहीं। ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च कर रहे हैं वो किस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए है, यानी वो एक जनरलाइज प्रोडक्ट है। एजुकेशन, ठीक है, इज योर कस्टमर अ लिटरेट पर्सन, आपका जो कस्टमर है वो टेक्नोलॉजी लिटरेसी उसमें कितनी है, जो कस्टमर ग्रुप है, जो सेगमेंट है, ठीक है। लेट्स से अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो किसी किसान को या उसको तो आप जाके नहीं देंगे, वो तो उस बंदे को देंगे जो कि टेक लिटरेट हो, ठीक है। रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो सेगमेंट है दैट बिलोंग्स टू विच रिलीजन, ठीक है।
جس طرح پاکستان میں یا وہ اسلامک کنٹریز میں آپ حرام چیزیں آپ نہیں مارکیٹ کر سکتے, نہیں سیل کر سکتے. الکوہل از مین ہیئر, ٹھیک ہے, لائک سو مینی ادر تھنگس وچ آر جو کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے, تو اسی طرح وہ ان کو مارکیٹ کرنا, ان کو سیل کرنا وہ لیگلی بھی الاؤڈ نہیں ہے. جب الاؤڈ ہی نہیں ہے تو اس کو پھر آپ مارکیٹ بھی نہیں کر سکتے. ان کانٹراسٹ ویسٹ میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ الکوہل کی بھی برانڈنگ ہوتی ہے, وہاں پہ جو پگ میٹ ہے اس کی بھی برانڈنگ ہوتی ہے, سو مینی ادر تھنگس وچ آر مارکیٹڈ اوپنلی. ٹھیک ہے, اس طرح ایتھنیسٹی, ٹھیک ہے, کس ریس کس اس سے تعلق رکھتا ہے جو بھی سیگمنٹ ہے. اینڈ جنریشن, ٹھیک ہے, جنریشن ایکس ہے یا بیبی بومر ہے, یا کس جنریشن سے تعلق رکھتا ہے. رائٹ جی, ایج لائف سائیکل, یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی ہیں. سائیکوگرافک سیگمنٹیشن means divides the market into different segments based on social, class, lifestyle or personality characteristics. ٹھیک ہے جی. سائیکولوجیکل اورینٹیشن کیا ہے, جو بھی سیگمنٹ ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ ہائی کنزمپشن سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, یا نہیں, وہ کس قسم کی سوسائٹی ہے, یا جو بھی سیگمنٹ ہے کی اگر ہم بات کریں, وہ سیگمنٹ کس قسم کا سیگمنٹ ہے. کیا وہ بس جس طرح زندگی ہے ویسی گزارنا چاہتے ہیں, دے آر جسے کہتے ہیں کہ سیٹسفائیڈ واٹ ایور دے ہیو, ان کی نیڈس کیا ہیں, ان کی وانٹس کیا ہیں, کیا لمیٹڈ ہیں, آر دے ہیپی ود واٹ ایور دے آر گیٹنگ, یا نہیں. جس طرح ویسٹرن کنٹریز ہیں یا امریکہ یا کینیڈا, دے آر ہائی کنزمپشن سوسائٹیز, ٹھیک ہے, وہاں پہ اب کیونکہ دے ہیو لاٹس آف منی, ٹھیک ہے, وہاں پہ دے آلویز ٹاک اباؤٹ وانٹس, نیڈز ان کی آلریڈی فلفل ہو جاتی ہیں, جو بیسک نیڈز ہیں بڑی ایزیلی, ٹھیک ہے. دے ٹاک اباؤٹ لگژریز, دے ٹاک اباؤٹ وانٹس, ٹھیک ہے. فاسٹ فوڈ وہیں پہ انٹروڈیوس ہوا, اور اب جو ہے وہ تمام ورلڈ میں انہوں نے اس کو پھیلا دیا, ٹھیک ہے. دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو کہ کل یسٹرڈے even in our society they were considered luxury, now they have become our needs. So many, مثال کے طور پر ایئر کنڈیشن کے بغیر اب پاکستان میں یا ایون افغانستان میں وہ ریجنز جہاں پہ گرمی ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ایئر کنڈیشن کے بغیر اب آپ گزارا بڑی مشکل سے کرتے ہیں, یا ایئر کنڈیشن کے بغیر زندگی کا تصور بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ آج سے 30 40 50 سال پہلے کیا اس ٹائم پہ ایئر کنڈیشنز اویلیبل تھے؟ نہیں تھے اویلیبل, ٹھیک ہے. سو ہوا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ دے بیکیم اور نیڈ, ٹھیک ہے. ناؤ وی ریپرزینٹ سائیکوگرافک سیگمنٹیشن کسٹمر, جس کی ایئر کنڈیشن جو ہے وہ نیڈ بن چکی ہے, جو کہ آج سے 30 40 سال پہلے ایک وانٹ تھی, ٹھیک ہے. اب ایون سردیوں میں بھی آپ آئس کریم کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آج سے کچھ عرصہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اب سردیوں میں بھی آپ کو پنکھوں کے اشتہارات اور ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں, اور فریج کے اور اے سی کے کمرشل چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دا کوشچن از کہ کیا سردیوں میں اے سی یا فینز یا آئس کریم کی سیلز سٹاپ ہو جاتی ہیں؟ نو. ہاں, سیزنل امپیکٹ ان پہ آتا ہے, بٹ دے نیور اسٹاپ ٹو زیرو لیول, ٹھیک ہے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائیکوگرافک سیگمنٹیشن, ڈفرینٹ گروپس, ڈفرینٹ سوشل کلاسز, ٹھیک ہے, ان کی لائف اسٹائل, ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ, دیٹ ڈٹرمن کہ وہ سیگمنٹ کس اسپیسیفک سائیکولوجیکل بیہیویئر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بیہیویئرل سیگمنٹس اگین کنزیومر نالج ایٹیٹیوڈ, اٹس آلموسٹ دا سیم تھنگ, ٹھیک ہے. بیہیویئرل سیگمنٹیشن میں اوکیزنس بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اب 14 فیبرری ہے, تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, ایون اب تو
ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ویلنٹائن ڈے بڑا اس کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح جو باقی ان کے اوکیشنز ہیں، کرسمس ہے اور یہ سارے. ہمارے ادھر چونکہ وی آر اسلامک کنٹری، ہمارے عید منائی جاتی ہے. وہ عید سے ریلیٹڈ چونکہ اوکیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیمپینس، جتنی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے رمضان میں اسپیشلی. ٹھیک ہے. یوزر اسٹیٹس، یوزیج ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، لائلٹی اسٹیٹس کیا ہے اس سیگمنٹ کا. یہ سارے کوشچنز جو ہیں دے نیڈ ٹو آنسر while going through segmentation process. ٹھیک ہے. Using multiple segmentation basis. ٹھیک ہے. Multiple segmentation is used to identify smaller, better defined target customers. ٹھیک ہے. اس میں ایک امیرکن کمپنی ہے دیٹ از ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. ایکسپیرین نے ایک سسٹم ایک بنایا، ایک ڈیفائن کیا، جس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے امریکہ میں صرف امریکہ کو ہی ٹارگٹ کیا، اور اس میں دے ڈیفائنڈ 71 لائف اسٹائل سیگمنٹ اینڈ 19 لیول آف ایفلوئنس. ٹھیک ہے. کہ آلموسٹ 300 یا مور دین 300 یا تقریباً 310 یا اس طرح کچھ پاپولیشن، ملین پاپولیشن ہے امریکہ کی. تو اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ 71 لائف اسٹائلز ہیں، 71 different types of lifestyles of American population. ٹھیک ہے. اور 19 levels of affluence ہیں کہ کوئی کس چیز سے جو ہے وہ کس چیز کو انفلوئنس کر رہی ہے. سو یہ ایک ماڈل انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بنایا ہے. اٹس ناٹ دا الٹیمیٹ بٹ اٹ ہیلپس ان ٹارگیٹنگ دا رائٹ کسٹمر فار دا رائٹ پروڈکٹ. رائٹ جی. Okay, is everyone with me? Yes, sir. We are here. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Right. Are you getting कोई confusion तो नहीं है अभी तक? No, sir. Okay. Now we will talk about business markets. جیسے میں نے پہلے بات کی وہ differentiate کیا consumer market کو with business markets. تو now we will talk about the big businesses, big organizations. ٹھیک ہے کہ ان کی segmentation کس بیس پہ ہوتی ہے. Consumer and business markets use many of same variables to segment their market. کچھ commonalities ہیں ان میں اور کچھ difference چیزیں. ٹھیک ہے. ایڈیشنل ویریبلس یعنی اس سے ہٹ کے جو commonalities ہیں وہ یہ کہ جو بزنس مارکیٹس ہیں یا جو بزنسز ہیں وہ بھی ہیومنز ہی رن کر رہے ہوتے ہیں، وہ روبوٹس یا مشینز رن نہیں کر رہی ہوتی. تو جہاں ہیومنز ہوں گے وہاں ایموشنز بھی انوالو ہوں گی، وہاں لائکنگ ڈس لائکنگ بھی انوالو ہوگی. بٹ ایز وی ڈسکس ان آور لاسٹ لیکچر کہ ان کا پرچیز بیہیویئر یا ان کا پرچیز پروسیس is totally different as compared to consumer. Consumer is in most of the cases a single human person اور اسی کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ اسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. While in case of a business، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کمپنی نے اس دفعہ یہ را مٹیریل کہاں سے پرچیز کرنا ہے، تو وہ کوئی ایک انڈیویجول ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں مختلف انڈیویجولس، سم ٹائمز اے گروپ، ٹھیک ہے، اور سم ٹائمز مور دین اے گروپ کسی آرگنائزیشن میں دے آر انوالوڈ. ٹھیک ہے. اور ان کا انفلوئنس لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینڈ دین دیٹ اسپیسیفک گروپ اور دیٹ اسپیسیفک پیپل ریسپانسبل دے ڈیسائڈ، ٹھیک ہے، کہ یہ پرچیز کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا یہ ڈیسیجن کمپنی کے حق میں کیسا رہے گا. سو دیٹ از اے میجر ڈفرینس. اس سے علاوہ جو ویریبلس اس میں ایڈیشنل ہوتے ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ سیگمنٹیشن آف بزنس مارکیٹس دیٹ آر کسٹمر آپریٹنگ کریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے. کسٹمر وہ آپریٹ کر کیا رہا ہے، اس کا بزنس ماڈل کیا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آئی ایم اے سیلر، my target customer is a big organization. I means میں بھی ایک organization کو represent کر رہا ہوں. I am an organization.
ٹھیک ہے. مائی ٹارگیٹ آڈینس یا ٹارگیٹ کسٹمر از اے بگ آرگنائزیشن جس کے کوئی 1000-1500 امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دے آر ڈیلنگ ان لیٹ سپوز کہ ایچ آر کمپنی. ٹھیک ہے. ایچ آر کمپنی ہے اور وہ آپریٹ کس میں کرتی ہے؟ وہ جی اسپیسیفکلی کنسٹرکشن کی جو فیلڈ ہے اس میں وہ ایچ آر کمپنی آپریٹ کر رہی ہے. اور جو بھی جابز ہوتی ہیں کنسٹرکشن کمپنیز میں تو وہ اس ایچ آر کمپنی کو وہ آؤٹ سورس کی جاتی ہیں اور وہ ان کو وہ اچھے امپلائیز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ لیٹ سپوز کہ وہ جو ایچ آر کمپنی ہے دیٹ از مائی ٹارگیٹ کسٹمر. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ وہ ایچ آر کمپنی آپریٹ کس طرح کر رہی ہے, اس کا بزنس ماڈل کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا وہ آج سے جو 30-40 سال پہلے جو ان کا جو طریقہ کار تھا جو کہ ڈیفینیٹلی اب وہ نہیں ہوتا, لیکن کیا وہ اس طرح آپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب وہ ساری ڈیجیٹائز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ساری ڈیجیٹائز ہو چکی ہے, آل اوور دا ورلڈ وہ کام کر رہے ہیں اور سافٹ ویئرس پہ اور اپلیکیشنس پہ ہی ان کا سارا کام دھندا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو واٹ اسپیسیفک نیڈ از دیئر, ان کی اسپیسیفک نیڈ کیا ہے اس ایچ آر کمپنی کی. ٹھیک ہے. جو اس کی نیڈ ہوگی, اگر میری پروڈکٹ یا میرا سافٹ ویئر میری سروس اس کو میچ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از مائی ٹارگیٹ کسٹمر. اور فار دیٹ آئی نیڈ ٹو نو کہ ہاؤ ڈز دا کمپنی دا آرگنائزیشن آپریٹس. ٹھیک ہے. کیا اسپیسیفک پروسیجرز انوالو ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اپنا کسٹمر گین کرنے میں until unless I don't understand their process. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا, میں ہوا میں ہی تیر چلاتا رہوں گا. پرچیز اپروچز ان کی کیا ہیں. ٹھیک ہے. پرچیز سائیکل کیا ہے, ونس اے کوارٹر وہ پرچیز کرتے ہیں, 6 منتھ بعد پرچیز کرتے ہیں, یا اینول پرچیز ہوتی ہیں. اب جس طرح ہاسپٹلز ہیں لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, ان میں کچھ ٹینڈرز ہوتے ہیں جو کہ اینول بیسس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ٹینڈرز ہیں یا پرچیز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. سچویشنل فیکٹرز. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز اب کووڈ آ گیا, ایک ٹوٹلی انپریڈکٹڈ سچویشن تھی. ٹھیک ہے. اب وار ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹلی انپریڈکٹ سچویشن ہے, کوئی اور فیکٹرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پرسنل کریکٹرسٹکس ڈیفینیٹلی لائکنگ ڈس لائکنگ, سے میں نے پہلے بات کی, تو اس میں بھی ہیومنز جو ہیں وہی آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مشینز رن نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اگین انٹرنیشنل, اوکے, وین وی ٹاک اباؤٹ انٹرنیشنل مارکیٹس, کہ اگر اب کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے تو اس کی سیگمنٹیشن کس اسپیس پہ کی جاتی ہے. تو اٹس بٹ ٹرکی لیکن امپاسبل نہیں. ٹھیک ہے. بٹ اگین ڈیپینڈس کہ کس جغرافیکل لوکیشن کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اکنامک فیکٹرس کیا ہیں, پولیٹیکل لیگل فیکٹرس کیا ہیں, کلچرل فیکٹرس کیا ہیں. جلدی سے اس کو سمرائز کر کے ایک 10 منٹ کا ہم بریک لے لیں گے. فار ایگزامپل اف یو آر ٹارگیٹنگ اے پروڈکٹ, ٹھیک ہے, فار مڈل ایسٹ جس کو ہم عربین کنٹریز بھی کہتے ہیں, سعودی عربیہ اور اس کے ارد گرد جتنے کنٹریز ہیں, اپنا اس میں لبنان بھی آ جاتا ہے, اس میں فلسطین, ایران بھی اس میں آ جاتا ہے, اور جتنے بھی یہ ساتھ میں عربین کنٹریز ہیں. سو ڈیفینیٹلی وہ پروڈکٹ کیا ان کے کلچر سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ٹھیک ہے. وہاں پہ اکنامک سچویشن کیا چل رہی ہے, کوئی وار تو نہیں ہے, یا کوئی اور کوئی ایشو تو نہیں ہے, لیگیلٹیز تو انوالو نہیں ہے. کیونکہ جس کے لیے ہم کرتے ہیں اپنا پیسٹ انالیسس جیسا کرتے ہیں, پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل اینڈ ٹیکنیکل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کلچرل فیکٹرز جیسا میں نے بات کی, پولیٹیکل کنڈیشن کیا ہے, لیگل فیکٹرز کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی اس طرح ہی سیگمنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گی, انہوں نے ورلڈ کو مختلف ریجنز میں ڈیوائڈ کیا ہو. ٹھیک ہے. وہ کئی اور موسٹلی ہم جس ریجن میں فال کرتے ہیں, پاکستان, انڈیا, وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ یا سنگاپور سے آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا
دبئی سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے آفیسز، ٹھیک ہے، یا پھر ٹرکی سے، ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 ہبز ہیں جہاں سے کہ یہ پورا ریجن آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. یورپ کو بھی انہوں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، ویسٹرن یورپ اور جو ہے سینٹرل یورپ علیحدہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، ناردرن یورپ سم ٹائمز علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح افریقن کنٹریز کو انہوں نے علیحدہ ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. چائنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریجن ہے، تو اس کے لیے بالکل سپریٹ وہ سب کچھ مینیج کرتے ہیں. تو دیز آر جغرافیکل ڈیمارکیشنس، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تمام جو فیکٹرز ہیں، تمام کوشچنز جو ہیں they need to be addressed, like political condition, political situation, right, the most recent event going on, پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا کیونکہ unpredictable ہے، that is یوکرین اینڈ رشیا کی جو ٹینشن چل رہی ہے. the latest update is کہ چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات کی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن نے، ٹھیک ہے. اور اب یہ ایک بہت بڑا سائن ہے they want to stop the aggression of NATO اور ویسٹرن فورسز جو ہیں، امریکن جو الائنس ہیں، وہ ان کو ایک سگنل دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. رشیا اور چائنا مل کے ایک اتحاد بنا کے، ٹھیک ہے جی. سو دیز آر دا فیکٹرز. ایک 10 منٹ کا بریک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر ہم وی ول گو تھرو دا ریکوائرمنٹس فار افیکٹو سیگمنٹیشن. کلیئر؟ Okay, sir. Right. Thank you so much. So welcome.